देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन और माज़रत के साथ आज प्रोग्राम में ताख़ीर से थोड़ी सी शुरू किया जा रहा है। उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, बहरहाल उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं अपने नाज़रीन से। लेकिन दूसरी जानिब जी मुल्की मसाइल की बात कर लेते हैं। मुल्की मसाइल इंतहाई गंभीर हैं। इस वक्त बहरान से निकलने का रास्ता सियासी मुकालमा उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इस पर कोई गैर मशरूत तैयार ही नहीं है। जमहूरी मुआशरों में मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सियासी जमातों और सीनियर और संजीदा फ़िक्र के अफराद के दरमियान गुफ्त शुनीद का ऑप्शन हर वक्त खुला होता है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ तय होने के बाद भी कोई अपनी बात का पास रखेगा नहीं, इसकी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। जैसा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर पर पुलिस के धावे की सूरत में सामने आया, जबकि इस हवाले से दोनों के दरमियान दोनों फ़रीक़ैन के माबैन जो है वो बातचीत हो चुकी थी। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने में जितनी देर लगती है इतने ही मामलात उलझते चले जाते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बारहा अपनी जान के हवाले से संगीन ख़दशात का इजहार कर चुके हैं, जिनका सदेबाब हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। यकीनन इस जिम्मेदारी को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन अगर जिस पर जिम्मेदारी हो उसी पर इल्ज़ाम हो तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ऊपर कायम होने वाले मुकदमात और उनमें पेशी पर जोर की वजूहात बताते हुए कह रहे थे कि मुझे जेल में डालना चाहते हैं, बल्कि कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी सूरत नहीं जीत सकते। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन करवाने के हुक्म के बावजूद हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन के हवाले से जो बयानात गाहे बगाहे सामने आते रहे हैं, इससे खदशा तो यही नज़र आता है कि बिल फर्ज अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो उसके नताइज पर एक नया हंगामा फिर बर्पा होगा और मुल्क में एक नई आइनी बहस शुरू हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के लिए बिल तरतीब 30 अप्रैल और 25 मई की तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई ऐसा वफाकी सूबाई इदारा नहीं जो मज़कूरा तारीखों पर इलेक्शन के इनेकाद पर तैयार हो। एक रोज़ कबल वफाकी वज़ीरान सनाउल्लाह भी यही कह रहे थे कि आइंदा माह होने वाले इलेक्शन के बाद इसके नताइज पर भी झगड़ा होगा। मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। इमरान खान साहब, एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो होता है, हमारी एक राय है, लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। उसमें जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आएगा। मुल्क के हालात के रुख पर
जा रहे हैं। आगे जाकर ही शक्ल क्या अख्तियार करेंगे कोई ठीक से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हर शोबे में हर या मामले में एक बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है। मुल्क में आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे तो क्या पंजाब और केबी की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और यहाँ फिर दोबारा इंतखाब होंगे? और अगर ये असम्बलियाँ सिर्फ 4 महीनों के लिए होंगी तो गरीब और मकरूज कौम का अरबों रुपया ज़ाया होगा। PDM हुकूमत जो अवाम के खैरख्वाह बनकर हुकूमत आई थी, वो सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के मौजूदा हालात, मुल्की हालात की जिम्मेदार साबित करने में मसरूफ़ दिखाई देती है। यहाँ तक कि कल भी PDM ने एक मुश्तरका बैठक की जो कि 6 घंटे चली और उसके बाद जो एलामिया जारी किया, इस पर शदीद तरकीब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जिस हुकूमत को माशी हालात की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए थी वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बैन करने में मसरूफ़ है। क्या कहा सुन लेते हैं। कल जो मीटिंग हुई PDM की और उसके बाद जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म का एक बयान हमने देखा जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, एक दिन में आटे की कीमत में 51 रुपये तक का इजाफा हुआ है। कल आटे की लाइन में एक शख्स अपनी जान से चला गया है। पाकिस्तान के अंदर फूड राइट्स यानी खुराक के ऊपर हंगामे बिल्कुल अपनी हम आखिरी एज के ऊपर हैं। पाकिस्तान को IMF का कर्जा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। उनको इस वक्त जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर खड़ा होना चाहिए था, जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान को कैसे बैन करना है, तहरीक इंसाफ को कैसे बैन करना और इलेक्शन कैसे नहीं कराने। दूसरी जानिब ना सिर्फ सियासतदान आपस में एक दूसरे की मुंडी मरोड़ने में लगे हुए हैं, बल्कि इसके अलावा अब हालात ये हैं कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जी सहाफ़ियों के ऊपर भी क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया गया है। कल सिद्दीक जान की जो कि बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उनके ऑफिस के बाहर से जिस तरह की गिरफ्तारी मुबैना हिरासत कह लें, जो भी कह लें आप, हुई, वो भी हम सबके सामने है। वो भी फिर एक दफ़ा इस मौजूदा हुकूमत के जो डेमोक्रेसी के नारे हैं झूठे, उसके ऊपर तमाचा लगाने के लिए और सवालिया निशान बनाने के लिए काफ़ी है। तो हालात जैसे भी हैं जी, उसके अंदर ना तो सियासतदान आपस में एक दूसरे के लिए कोई अच्छी खैर की बात करना चाहते हैं और ना ही अब सहाफ़ियों को भी अपने सहाफ़ती जो काम है उस और जो ज़िम्मेदारी उसको पूरा करने दिया जा रहा है। और ये हुकूमत की अजीब सी मंतक है जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात करना चाहती है, कोई और बात की जाए तो उसको गद्दारी और दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। आज भी सिद्दीक जान को जब लाया गया, प्रेजेंट किया गया, तो उनके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया। मतलब एक सहाफ़ी क्या इस रियासत में, इस वतन अज़ीज़ में क्या अब दहशतगर्द हो गया है? ये सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी पर, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली डिवाइड नज़र आते हैं। बहरहाल जी इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मंसूर आज़म काजी साहब हैं, एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार हैं, अपना एक निजी TV चैनल पर प्रोग्राम करते हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। मोहम्मद उस्मान साहब हैं जी, और उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आगा मसूद साहब हैं, सीनियर एंकर हैं, तजज़ियाकार हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। और अख़वानज़ादा चट्टान साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। सारे मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जी आगा मसूद साहब क्विक ज़रा थोड़ा सा चलूँगी क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिद्दीक जान की अरेस्ट की। इट इज़ वेरी कंडेमेबल, हमने कल भी इसको की मजम्मत की। क्या जो सहाफ़ती अपनी ज़िम्मेदारी है वो अंजाम देना इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है? देखिए, बात असल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो मेरा ख्याल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में रही है ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये आम तौर पे देखा गया है कि जब कभी भी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो उनका सबसे पहला जो वार होता है वो सहाफ़त पर होता है और अदलिया पर होता है। सिद्दीक जान के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि सिद्दीक जान जो थे वो बहुत बाखबर साफ़ी हैं, वो चीज़ों को समझ रहे थे, तज्ज़िया कर रहे थे और ऐसा तज्ज़िया कर रहे थे कि जो आवाम के दिलों की तर्जुमानी हो रही थी। अब ज़ाहिर है कि ये जो हुकूमत आई है, जो बैकडोर से आई है, इस हुकूमत को तो ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो और दीगर सहाफ़ी हैं जो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहते हैं ये भी करें,
تو بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات رائے جو ہے وہ جمہوری طریقوں کو مزید آگے لے جاتی ہے، اس سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کو پابندی سلاسل کر دیں، ان کے اوپر کالا کپڑا ڈالیں اور ان کو ہراساں کریں اور ایک میسج دیں کہ آپ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. دیکھیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. پاکستان کا جو پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ہمارے وجود میں آیا ہے، آج لوگ ہنس رہے ہیں. آپ کسی بھی ٹی وی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، الجزیرہ کو دیکھ لیجیے، CNN کس قسم کے تبصرے کر رہا ہے، BBC کس قسم کے تبصرے کر رہا ہے. یہ تو بیرونی ممالک کے میڈیا ہے جو تبصرے کر رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جو آج کل حکومت کر رہے ہیں. انہی کا یہ کام ہے کہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنائیں، انہی کا کام ہے کہ آزادی صحافت. کانسٹیٹیوشن کے 19 اور 19A میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ بولنے کی، لکھنے کی آزادی جو ہے وہ بنیادی حق ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے میں حوالے دے رہا ہوں. تو چنانچہ جب اس قسم کے آپ کانسٹیٹیوشن کے حوالے نہیں مانیں گے، ان کی حقوق پہ عمل نہیں کریں گے اور ان کو گرفتار کر کے آپ چاہیں گے کہ لوگوں کے ذہن کو، ان کے زبان کو بند کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے نتائج جو ہیں بہت خراب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی صحافت کو بند کر دو، اس کو بول کو بند کر دو، ARY کو بند کر دو. یہ نہیں، یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. میری جملے کو آپ رضا صاحب سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق جان ہو چاہے کوئی بھی اور ہو، وہ سب جو ہے نا ایک بنیادی طور پر اپنا ایک رائے رکھتے ہیں، اور یہ رائے جو ہے ان کو کانسٹیٹیوشن کے 19 اور 19A سے ملی ہوئی ہے. تو آپ اس رائے کو آپ مسترد کر دیں. آپ نہ مانیں، آپ کے بھی تو بہت سے بولنے والے ہیں، آپ حکومت کے بہت سے بولنے والے ہیں، بہت سے ترجمان ہیں، وہ تو ایسی تلخ زبان استعمال کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے تو کبھی اپنی تقریباً 40 سالہ صحافت میں اس قسم کی زبان نہیں سنی. تو ہم بھی تو زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس گفتگو میں ایک تہذیب کا عنصر شامل ہے. تو آپ دیکھ لیں وہ بھی تو اپنا ایک نیریٹو دیتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر صدیق جان نے کوئی نیریٹو دیا یا سمیع ابراہیم نے کوئی نیریٹو دیا تو آپ اس کا کاؤنٹر بھی تو کر رہے ہیں، اور آپ کو پوری اجازت بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. محمد عثمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی، سینئر صحافی ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. محمد عثمان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صدیق جان کی گرفتاری کو کل کی، اور جس طرح سے باقی دیگر چینلز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ حکومت فریڈم آف اسپیچ کو کہیں بھول ہی گئی ہے، اور شاید یہ بھی بھول گئی ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے. اس طرح تو آمرانہ دور میں بھی نہیں ہوا. رضا آپ نے کیا، اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ جو تجزیہ کار ہیں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے. تو ظاہر ہے اگر جمہوری معاشرے کے اندر اس قسم کی جو حرکات ہیں ہمیشہ سے کنڈیمبل نہیں ہیں، اور صدیق جان ایک اچھے صحافی سے گرفتاری کی گئی اور جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اگر کسی نے قصور کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق اس کو پیش کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. لیکن کیا صحافی کو دہشت گرد ہے؟ کیا آپ اس کو ایک ہتھ کڑی پہنا کے اور کالا کپڑا اور چہرے کو چھپا کے آپ عدالت کے اندر پیش کریں؟ آج ہماری ڈائریکٹر نیوز ایسوسی ایشن کا اجلاس بھی تھا، آج ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اس گرفتاری کو، اور ساتھ جس طریقے سے مختلف چینلز کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں اور جو ڈائریکٹرز آ رہے ہوتے ہیں فلانے کی کوریج روک دو، فلانے کی روک دو، اس کے اوپر بھی ہم نے اس کو آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے کیمرہ سے بھی کہا ہے، حکومت سے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرے. تو لیکن مسئلہ ہے بدقسمتی سے، آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ایسی صورتحال کا سامنا پہلے ہمیں کبھی نہیں رہا. کوئی نہ کوئی ایسی فورس اور ایسی کوئی سیاست دانوں میں سے ہی اگر ایک سیاستدان ناکام ہوتا ہے تو دوسرا ساتھ موجود ہوتا تھا کہ جو صورتحال کو قابو کر لے. لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں کر رہا، تو بات بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایگزامپلز شروع کہاں سے ہوئی ہیں. اگر عمران خان صاحب کے دور کا ہم ذکر کر لیں، اس کے اندر انتہائی سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے جو اجلاس بلائے جاتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جب اتنی واضح ڈویژن معاشرے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اب بدقسمتی سے باقی بچتے ہیں ادارے جن کو انٹروین کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کو بھی حد تک متنازع بنا دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں سیاستدان، کبھی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو ایسی تمام تر سچویشن کے اندر ہوگا کیا؟
ہونا کیا چاہیے. آج مجھے جو ویژولز نظر آئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ امید کی کرن مجھے نظر آتی ہے کہ آج زمان پارک کے اندر سیفما کے لوگ گئے ہیں, ہمارے ملک کے پاکستان کے سینئر ترین اور غیر متنازع صحافی حسین نقی صاحب کو میں نے خطاب کرتے ہوئے دیکھا, ان کے ساتھ امتیاز عالم کھڑے ہوئے نظر آئے, ان کے ساتھ انجم رشید کھڑے ہوئے نظر آئے, اور ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پرویز خٹک اور فواد چودھری نظر آئے. اظہار یکجہتی کے لیے یہ گئے ہیں اور سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آگے آنا چاہیے. ایک قومی جرگے کی تشکیل اس وقت ضروری ہے جو اس صورتحال کو قابو کرے. ان سب تمام سیاستدان جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور کم از کم TOR بنائے, ایک ملکی ایجنڈا تشکیل دیا جائے جس کے اوپر آپ عمل کریں. آپ ان حالات کے اندر آپ الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن جو ہے پرامن ہوں گے؟ آپ نے سیاست کے اندر اس حد تک نفرت پیدا کر دی ہے, سیاست نہیں رہ گئی, سیاست دشمنی بن کے رہ گئی ہے. اب جب اس صورتحال کے اندر آپ جب الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیا. اس تمام تر صورتحال کے اندر بیٹھیں, پہلے ڈائلاگ کا آغاز کریں, ایک گول میں اس کانفرنس بھلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کا انیشیٹو لے لے, ایک قومی جرگہ تشکیل پائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے بہت اچھے لوگ شامل ہیں. مثلا شاہد خان عباسی صاحب کو اس کے اندر ہونا چاہیے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ہونا چاہیے, حسین نقی صاحب کو ہونا چاہیے, مجیب الرحمان شامی صاحب کو ہونا چاہیے. علماء کی اگر بات کریں تو مولانا تقی عثمانی صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ ایک جرگے کی شکل میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں, انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ نواز شریف, انکلوڈنگ شہباز شریف, زرداری صاحب, یہ سارے آگے آئیں اور بتائیں کہ جناب یہ ملک اس صورتحال کا مکمل نہیں ہے کہ ہم ٹکراؤ کو فروغ دے دیں. اور پاکستان کے اندر کبھی بھی اگر کسی بھی پاپولر لیڈر کو راستے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں سوائے افراتفری کے, بے چینی کے. تو پاکستان اس وقت جو معاشی مشکلات کا شکار ہے, آپ نے کہا کہ IMF معاہدہ نہیں کر رہا, IMF نے تمام تر سخت ترین شرائط آپ سے منوانی اور اس کے نتیجے میں عوام کا آپ نے برکس نکال دیا مہنگائی کر کر کے. اور آنے والے دنوں کے اندر جب بجلی کے بل آئیں گے اس وقت صورتحال کیا ہوگی اس کا نقشہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. تو ایسے تمام تر صورتحال کے اندر پھر ایسا نہ ہو کہ حالات جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر ہوگا کیا. تو یہ سوچنا چاہیے, ابھی سے ہوش کے ناخن لیں, بیٹھیں, ایک ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بات کریں, پاکستان کے اندر جمہوری تسلسل کے حوالے سے بات کریں. اور جمہوری تسلسل تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور گالم گلوچ کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے. اور جو جس قسم کی گرفتاریاں اور سیاسی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو امید اس طرح نظر نہیں آ رہی, لیکن کوئی تو ہے, ہوگا کہ جو آگے بڑھے اور اس کو زمام کار کو سنبھالے کہ جناب آئیے بیٹھ کے بات کریں. اتنی ذمہ داری کی بھی ہے, اتنی ذمہ داری شہباز شریف کی ہے, زرداری صاحب کی ہے, فضل الرحمان صاحب کی ہے, جنہوں نے جمہوریت کے حوالے سے قربانیاں بھی دی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم اگر پاکستان کا چل سکتا ہے تو جمہوریت کے اندر چل سکتا ہے. اگر سیاستدان ناکام ہوں گے تو پھر ان کی جگہ کوئی اور لے گا, پھر یہ شکوہ نہیں کر سکتا. رائٹ سر. منصور اعظم قاضی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. منصور صاحب, ہاؤ ڈو یو سی سوال سیم, کیا صحافی دہشت گرد ہے, کالا کپڑا ڈال کے لے کر آیا جائے انہیں اور ہتھکڑیاں لگا کے لے کر آیا جائے؟ تو اچھا چلے, منصور اعظم قاضی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, تو آئی ایم گوئنگ ٹورڈز اخوانزادہ چٹان صاحب. اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ حکومت کا حصہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جمہوریت کے لیے جانیں تک قربان کی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں, موجودہ دور حکومت میں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں صحافیوں کو کالا کپڑا ڈال کے دہشت گردی کی دفاعت میں لایا جائے اور انہیں اس طرح سے پیش کیا جائے؟ جی اخوانزادہ چٹان صاحب. اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا چلیں, we'll go again towards both of the guest. میں واپس آغا صاحب کی طرف آتی ہوں. اچھا آغا صاحب, دوسرا میرا سوال بہت امپورٹنٹ یہ کہ کل جو 6 گھنٹے موجودہ حکومت کی جماعتوں کا ایک سر جوڑ بیٹھک ہوئی ہے, اس میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ جی ایک آپ کے پاس فرد واحد اپوزیشن کی جماعت ہے اس وقت اگر دیکھا جائے,
عمومی طور پہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنا, کالعدم جماعت ڈکلیئر کرنا, یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے اس ملک کے اندر؟ اور پھر اس کو اس طرح سے لڑانا یہ کہہ کے کہ جی اداروں کے خلاف وہ مہم کر رہی ہے, اور اسی طرح کے جو ہے وہ ازمپشنز پہ چیزوں کو لے کر چلنا. اب کیا ہمارے ملک میں چیزیں ازمپشنز پر ہی ہوتی رہیں گی زندگی بھر؟ نہ کوئی ثبوت ہوتے ہیں کسی کے پاس, نہ پراپر کوئی بات ہوتی ہے, اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیے کہ ان کا کانڈکٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اپنی حکومت میں. نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, جب وہ بیمار ہوئے, ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا, ان کو یہ مسئلہ ہوا کہ جی وہ جیل میں ان کے قتل کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کے مرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آج ایک سابق وزیر اعظم جب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی میرے قتل کا معاملہ ہے یا کوئی چیزیں ہیں, تو اس کے باوجود جو ہے یہ اس طرح کی باتیں, یہ از دس فیئر انف؟ دیکھیے جو 6 گھنٹے جو ملاقات ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ ہر چیز کو سمجھتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ لوگ پرانے بڑے گھاک قسم کے سیاستداں ہیں اور یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ اپنے صوبوں میں حکومت میں بھی رہے ہیں اور یہ بہت سی کمیٹیز کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو کے انہیں کوئی سمجھائے یا ان سے کوئی بیٹھ کے بات کرے. ایکچولی میں پھر آپ کی رضا آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ یہ سوچیے جو کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ ایک ایسی اندیکھی قوتیں ہیں جو اس طریقے سے چاہتی ہیں کہ کوئی ملاپ نہ ہو, کوئی اتحاد نہ ہو, کوئی صورتحال بہتر نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی, ایک ٹھیلے والا آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت بہت خراب ہے. یہ جو پی ڈی ایم تھی, یہ جو جب نکلی سڑکوں میں تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مہنگائی ختم کرو, مہنگائی ختم کرو, جاب لوگوں کو روزگار دو. اسی قسم کے بلاول بھٹو صاحب بھی لے کر آئے تھے اپنا جلوس نکل کے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کہ صورتحال معاشی طور پر انتہائی گمگیر ہے اور یہ کہ 45% مہنگائی جو ہے بڑھ گئی ہے, فوڈ انفلیشن سب سے زیادہ بڑھا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو تو فوڈ انفلیشن کم کرنا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا مہنگائی ختم کرتے, ان کو چاہیے تھا کہ جو ریٹیلرز ہیں اب جو من مانے طریقے سے اپنی چیزیں روزانہ بڑھا دیتے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تھا. لیکن کوئی کسی قسم کی گورننس نظر نہیں آ رہی. صرف ان کو ایک آدمی نظر آ رہا ہے, عمران خان, کے اس کو مائنس کر دو باقی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو کہ جو 6 گھنٹے بیٹھے ہیں وہ حالات ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا بھی دیا تو آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے اس سلسلے میں وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے استحکام سے کھیل رہا ہے, پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کو استحکام ملنا چاہیے, روزگار ملنا چاہیے. جو نوجوان 8-9 لاکھ کی تعداد میں پاکستان سے باہر چلے گئے یا جا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے, کیونکہ اگر برین ڈرین ہو گیا پاکستان میں اس موجودہ ناگفتے سیاسی اور سماجی حالت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کون چلائے گا. تو میں پھر دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بار اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ بھائی پی ڈی ایم اور عمران خان کے درمیان جو ہے گفتگو شروع ہونے والی ہے. ٹویٹر پہ بھی عمران خان کے بیانات آ جاتے ہیں کہ ہم فوراً بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت بھی نہیں ہو رہی, عمران خان کے گھر پہ حملہ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ وہ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی, وزیر آباد میں تو ہوا, اور اب وہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں اس قسم کی عداوت, اس قسم کی دشمنی جو ہے اس ملک کو مزید اندھیرے کی طرف لے جائے گی. They will destroy Pakistan, they will destroy the unity of Pakistan, they will destroy the unity of the people of Pakistan. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. If the people of Pakistan are disunited because of certain political parties, I think that will bring a very bad name not only to the Pakistan but to the entire world for Pakistan. Right. اخوذ صاحب آپ کو اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا بٹ آئی تھنک کوئی ڈسکنیکشن ہو گیا تھا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اخوذ صاحب سوال یہ کہ صدیق جان صاحب کو جس طرح سے ایک صحافی کو کپڑا ڈال کے دہشت گرد کے طور پہ ہتکڑیاں لگا کے آج پیش کیا گیا ہے, از دس فیئر انف؟ جمہوریت ہے, جمہوری دور ہے, جمہوری حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی قدر و قیمت جانتی ہے. کس طرح سے آپ لوگوں نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے اور اس موجودہ دور میں آپ حکومت کا حصہ ہیں. کیا آپ لوگ اس پالیسی سے موجودہ حکومت کی اکتفا کرتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ ہونا چاہیے صحافیوں کے ساتھ اس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بدقسمتی سے ہمارے ملک وہ ملکوں کے لسٹ میں شامل ہے
جس میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے، جہاں پہ صحافیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، کبھی دہشت گردوں کی طرف سے، کبھی ریاست اداروں کی طرف سے، کبھی حکومتوں کی طرف سے. حامد مرزا کو گولی ماری گئی، افسر علم کو گولی ماری گئی، اسطو کو اٹھایا گیا، متی کو اٹھایا گیا. اور اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو یہ ایک لمبا لسٹ ہے، یہ درجنوں میں نہیں ہے، یہ سینکڑوں میں ہے. تو یہ بہت بدقسمتی ہے. صرف وہ دور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہ وہاں پہ ایک سیاسی قیدی بھی نہیں تھا اور کسی چینل کے ساتھ، کسی صحافی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو بالکل آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحافتی تنظیمیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ صحافی کہہ رہے ہیں جنہوں نے صحافت کی آزادی کے لیے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے جیلوں کی سختیاں برداشت کی ہے. وہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ چینلز اور ہمارے کچھ صحافی وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں. کچھ چینلز بھی ایسے ہیں کہ وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست صحافی، نام نہاد صحافی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کی صحافت کر رہے ہیں کہ وہ صحافت نہیں ہے. تو یہ بھی بہت قابل مذمت بات ہے، اور اس پہ بھی ہماری جو صحافی برادری ہے اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون صحافی ہے، کون نہیں ہے، کون صحافت کر رہے ہیں، کون نہیں کر رہے ہیں. رہ گئی بات کڑی کی چہرے پہ کپڑا ڈالنے کی، تو ہمارا میڈیا تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ عمران خان چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ دو پاکستان نہیں ہونا چاہیے، دو ریاست نہیں ہونا چاہیے، ایک ریاست ہونا چاہیے. جو بندہ پکڑا جاتا ہے وہ ملزم ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے پھر بھی ملزم ہے، چاہے وہ چابی فروش ہے پھر بھی ملزم ہے، چاہے وہ صحافی ہے وہ بھی ملزم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا کسی کے خلاف انتقام ہو رہا ہے. میں ملزم کا کہہ رہا ہوں، جو ملزم ہے وہ ملزم ہے. اگر ہر پاکستانی کو ہتھ کڑی لگتی ہے تو پھر چاہے وکیل ہے، پالیٹیشین ہے، اس کو بھی لگنا چاہیے. اگر عام پاکستان کی شہری جب ملزم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے، لیکن جو بھی پکڑا جاتا ہے چاہے وہ جو بھی ہے، تو جو برتاؤ دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ برتاؤ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں چلے، یعنی کہ اس موجودہ حکومت میں خواجہ صاحب یہ تاریخ لکھی جائے گی نا، تو تاریخ میں تو لکھا جائے گا کہ حکومت آپ کی تھی اور مسلم لیگ نون کی تھی، اور اس میں آپ لوگوں نے صحافیوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کو آپ مطلب کہ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کیونکہ صحافیوں میں بھی آپ کے صحافی کہہ رہے ہیں. کون صحافی کہہ رہے ہیں مجھے بتائے نا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ تو غلط کر رہا ہے بات. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اسطور کے ساتھ یہ ہوا تھا، جب افسرانہ وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا بالکل. ایک سیکنڈ بھائی، بات تو سنیں. آپ نے مجھے سنانے کے لیے بلایا یا سننے کے لیے بلایا؟ آپ کا کام ہے سوال پوچھنا، میرا کام ہے جواب دینا. آپ نے جن جن چینلوں کا نام لیا، جب حامد میر پہ حملہ ہوا تھا، جب اسطور پہ ہوا تھا، جب مدی کو اٹھایا گیا تھا، وہی چینلز تھے، وہی آروائی تھا، وہی بول تھے، وہی صحافی تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا کلپس نکال کے سنیں. ایک بات تو سنیں نا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ صحافیوں میں نام نہیں لیتا ہوں، میرے بہت محترم ہے، آپ کو بھی ان کے نام کو ان کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. آپ کو ان صحافی سینئر صحافی ابھی جو آپ نے نام لیا، شامی صاحب کا آپ نے نام لیا، وہ جو سینئر ہے ان لوگوں کا آپ نے نام لیا، افضل صاحب کا نام، بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے چند دوست جو ہے یہ صحافت نہیں کر رہے ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ لوگ صحافت کے دائرے سے نکل کے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے تو مذمت کیا، میں نے تو کہہ دیا کہ بدقسمتی سے ہمارا ملک ان ملکوں کے لسٹ میں شامل ہے جہاں پہ صحافت بہت مشکل ہے. لیکن اس سے حقیقت سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتی ہیں کہ کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں، وہ جو تجزیہ دیتے ہیں وہ نیوٹرل تجزیہ نہیں دیتے ہیں. کیا کسی کو نہیں پتا کہ عمران خان بار بار معیشت پہ خودکش حملے کر رہے ہیں؟ جب بھی پاکستان کا معیشت مضبوط ہونے کو آ جاتا ہے تو یہ کوئی خودکش حملہ کر دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک گھر بناتے ہیں اور آپ گھر کو دیوار کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں تو کوئی آ کے اس کو گراتے ہیں، آپ پھر اس کو بناتے ہیں، پھر کوئی آ کے اس کو گراتے ہیں. تو آپ مسلسل یہ گھر بنائیں گے اور وہ گرائیں گے، یا آپ گرانے والوں کو جو ہے ان کے ہاتھ پکڑیں گے؟
پاکستان کی معیشت کا تباہی کا ذمہ دار عمران خان تھا، عمران خان ہے اور عمران خان آئندہ بھی. یہ حکومت میں اپوزیشن نے اس کو کہہ دیا کہ معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. کیا یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گیا؟ کشمیر پہ کیا بیٹھنے کو تیار تھا؟ کوئی پہ کیا ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھا؟ یہ فارن فنڈنگ لیڈر ہے، ان کو اس کام کی کہ پاکستان کی معیشت پہ خود. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، بلیٹن کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.